60 बच्चे लापता हैं, जबकि बरतानवी हुकाम ने इब्तदाई तफ्तीश में कहा है कि धमाका खुदकुश था। पहला धमाका बरतानिया के मुकामी वक्त के मुताबिक रात 10:35 पर हुआ। दूसरा धमाका चंद सेकंड बाद हुआ, जबकि धमाकों के वक्त अमरीकी गुलकारा एरिना ग्रैंड परफॉर्म कर रही थी। धमाकों के बाद हर तरफ चीखो पुकार मच गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस, आला बरतानवी हुकाम, रेस्क्यू टीमें और बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला जाए वक़ुआ पर पहुंच गया है। चलिए जनाब, इस हवाले से मजीद भी जो अपडेट्स आते रहेंगे, वक्तन फवक्तन आपको अपडेट करेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक और आप हमारे साथ स्टे विद अस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और गुड मॉर्निंग आज में जैसे कि हम बात कर रहे थे सेहत की, बात कर रहे थे फैशन की, बात कर रहे थे खाने पीने की, तो वहीं एक और चीज हम कैसे मिस कर सकते हैं और वो है रमजान में और पूरा साल ही दांतों की सफाई और दांतों के मसले। तो पेरोडोंटिक्स टूथपेस्ट मसूड़ों से खून आने जैसी बीमारियों के लिए इंतहाई मुफीद है। दिन में 2 दफा पेरोडोंटिक्स से टूथब्रश करने से दांत मजबूत और मसूड़े सेहतमंद रहते हैं। इसलिए जो लोग भी दांतों की बीमारियों से दो चार हैं, उन्हें मशवरा देंगे कि वो पेरोडोंटिक्स टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, जो कि हमारे शो के स्पॉन्सर भी हैं। बिल्कुल। GSK कंज्यूमर हेल्थ केयर की जानिब से हमें ज्वाइन किया है इस वक्त स्टूडियोज में डॉक्टर महरूज ने, जो कि कंसल्टेंट ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, और इनसे इसी हवाले से बातचीत करेंगे क्योंकि एक बहुत कॉमन मसला है कि ब्रश करते हुए दांतों से खून आता है और इसे एक आम सी बीमारी समझी जाती है। लोग मोस्टली इसको सीरियस नहीं लेते। सबसे पहले तो वेलकम कहना चाहेंगे आपको। वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, दांतों की प्रॉब्लम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे ज्यादा जिसको हम इग्नोर करके चल रहे होते हैं वो यही होता है कि आप ब्रश कर रहे हो, आपके दांतों से या मसूड़ों से खून आना शुरू हो गया और आपने इसको इग्नोर कर दिया, खाली आपने जो है वो गार्गल किया एंड देन उसके बाद आगे निकल जाते हो। ये चीज कितनी सीरियस है आपके दांतों से खून आना? एक्चुअली हमारे यहाँ इसको बहुत नॉर्मल लिया जाने लगा है कि मसूड़ों से खून आना एक बहुत ही नॉर्मल बात है, जबकि ऐसा है नहीं। हकीकत में ये दांतों की सोजिश, जिसे डेंटल टर्मिनोलॉजी में जिंजिवाइटिस कहा जाता है, उसकी इब्तदाई अलामात में से एक है। खून आना दूसरा साइन भी हो सकता है और इब्तदाई अलामत भी हो सकती है। दूसरे से मेरी मुराद ये है कि अमूमन मरीज मसूड़ों को गौर से नहीं देखते, दांतों को ब्रश करके एंड दैट्स इट, सफाई, अगर वो साफ नजर आ रहे हैं, मुंह साफ हो गया। ये थोड़ा सा हमारे पास मिसकॉन्सेप्शंस हैं। मसूड़ों का एक नॉर्मल कलर होता है, कलर चेंज, ये डार्क रेड या रेडिश या टेंस शाइनी रेडिश कलर अगर आपके मसूड़ों का है तो आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा इस बात पे, क्योंकि सेकेंडरीली मसूड़ों से खून आना जो है वो प्रोपगेट हो सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है। आपको अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम एंड अप कर सकती है एक एक्सपेंसिव डेंटल ट्रीटमेंट के तौर पे। द रीजन है कि अगर आप क्लीनिंग नहीं करेंगे, प्रॉपर विजिट नहीं करेंगे, इसका कॉज सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, तो खुदा ना खास्ता मसूड़े दांतों से अलग होके और दांत लूज होना भी शुरू हो सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब ने बताया कि जिंजिवाइटिस की साइन एंड सिम्टम्स, तो ये बताएं कि इसको प्रिवेंट करने के लिए ये जो हमारा टूथपेस्ट है जी, पेरोडोंटिक्स, ये क्या अहम किरदार अदा करता है? इसमें अगर आप इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें, हमारे पास फ्लोराइड जो बहुत कॉमनली अवेयरनेस मौजूद है कि एंटी कैरियोजेनिक इफेक्ट देता है, बैक्टीरियल किल करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। चूँकि मसूड़ों में सोजिश की इब्तदाई अलामत में से एक है और सोजिश बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरिया जब आपके मुंह में कैलकुलस डिपॉजिट्स हों, ये टूथपेस्ट, इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट सोडियम बाइकार्बोनेट कैलकुलस डेवलप नहीं होने देता। जनरली रिकमेंडेड है कि अगर आप ट्वाइस इससे ब्रश करें तो ये 4 टाइम्स इफेक्टिव है आम टूथपेस्ट के मुकाबले में, दांतों के कैलकुलस को डेवलप होने से रोकने के लिए। ठीक। अच्छा डॉक्टर एरन, ये बताइएगा, डेफिनेटली ये जो टूथपेस्ट है वो तो काफी ज्यादा इस मामले में हमें समझ आता है कि अगर आप इसको यूज करें दिन में 2 मरतबा तो आपके गम्स मजीद स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी टिप्स हैं वो लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि आगे रमजान आ रहा है और रमजान के हवाले से अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं सहरी करते हैं, ब्रश करते हैं, उसके बाद एंड अफ्तारी के टाइम पे अफ्तारी करने के बाद ब्रश करते हैं, तो कुछ इस तरह की भी सिचुएशंस हो जाती हैं। क्या प्रॉपर ब्रशिंग बीच में कभी रोजे में भी गम्स से ब्लीडिंग हो रही है, ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर गम्स से बीच में आपकी पहले बात का जवाब देना चाहूंगी, अगर है तो इसका मतलब एक्टिव डिजीज मौजूद है, मसूड़ों में सोजिश है, उसका जल्द से जल्द इलाज कराना चाहिए, क्योंकि आपको पता है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से रोजे के मकरूह होने का बहुत ज्यादा खर्चा है। इतनी आप मुश्किल से कम्बरसम प्रोसेस करें, मॉर्निंग से इवनिंग का आप फास्ट करें और उसमें फिर आपके साथ इशू हो, तो
That's the reason. अच्छा कि डॉक्टर साहब, ये जो देखिए टूथपेस्ट है ये ऑफ कोर्स सेंसिटिव गम्स के लिए भी है और जो गम्स डिजीजेस हैं उसके लिए भी है, तो क्या जो एडल्ट्स हैं ये सिर्फ उनके लिए है या इसको बच्चे भी यूज कर सकते हैं? इसको बच्चे भी यूज कर सकते हैं. चिल्ड्रन अंडर 12 years of age should be treated with caution. उनको आप जो recommended है, ADA approved recommendation है, pea size या मटर के दाने के बराबर छोटा सा अमाउंट आप लगा के देंगे और supervised brushing एडवाइस करते हैं, यानी पेरेंट्स या सिबलिंग्स साथ खड़े होकर ब्रश करवाएं. क्यों कि बच्चों को आदत है टेस्टी चीज मुंह में लेके इंगल्फ करने की, इंजेस्ट कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम. अच्छा, हेल्दी ब्रशिंग भी बहुत जरूरी होती है क्योंकि आपके गम्स को अगर हेल्दी रखना है तो ब्रशिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए. और कितने टाइम पे होनी चाहिए? जैसे कि मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि रमजान में आप किस तरह से इसको मैनेज करें? आई वाज अबाउट टू आंसर द क्वेश्चन. हमारी गुफ्तगू का मौजू दूसरी तरफ चला गया. अगर आप सहरी में ब्रश कर लेते हैं और इफ्तारी में इफ्तारी में और तरावी के बाद आप कर सकते हैं ब्रश, तो ये आपकी हाइजीन मेंटेनेंस के लिए मोर देन इनफ है. हमारे यहाँ अलमिया ये है कि सहरी के बाद ब्रश बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि मोस्टली पीपल गो टू बेड अगेन और सम पीपल गो टू ऑफिस वर्क एंड एवरीथिंग लाइक दैट, सो दे आर इन अ रश. मीनवाइल कुछ रिलीजियस पॉइंट्स भी हैं, कंसर्न्स भी हैं कि ब्रश के इंग्रेडिएंट हलक में जा सकते हैं. सहरी करके ब्रश कर लें और फिर अपनी सहरी जस्ट खत्म होने से पहले करना बहुत बेहतर है. हाँ ठीक, ये आपके मसूड़ों के लिए भी और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बेहतर है क्योंकि जहाँ जिंजिवाइटिस का इशू या डेवलपमेंट की बात आती है तो हम जब रिसर्च देखते हैं ओवरऑल अक्रॉस द ग्लोब 50 लोगों को मसूड़ों में कोई ना कोई या तो मामूली या फिर बहुत ज्यादा सीरियस इशू मौजूद है. ठीक है, उसमें ब्लीडिंग गम से लेकर दांतों की सेंसिटिविटी से लेकर सोजिश तक और दांतों के हिलने तक के अलामात मौजूद हैं. प्रॉब्लम इज देयर. सोल्यूशन इज आप प्रॉपर डेंटल चेकअप जरूर करवाइए. एवरी 3 to 6 months आपका डेंटल विजिट होना चाहिए. बहुत जरूरी है. ये बहुत जरूरी बात है क्योंकि हम कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, एवरी अदर पर्सन मेडिसिन के पास रेगुलर विजिट करते हैं. हम डेंटिस्ट को इमरजेंसी में याद करते हैं. बिल्कुल, ये सिचुएशन अगर अवॉइड की जाए चाहिए. अच्छा, जो लोग ये टूथपेस्ट यूज करते हैं उनको स्केलिंग की फिर जरूरत तो नहीं पड़ती? मैंने अगेन कहा कि अगर आप सिवियर फॉर्म में है, अलामात पर डिपेंड करता है, शुरू या आखिर. अगर आप बीच के स्टेज में हैं और सोजिश बहुत ज्यादा है तो फिर आपको विजिट करना. चलिए ठीक है, अभी हम आपसे मजीद भी इस हवाले से बात करते हैं जो कि बड़ा जरूरी है जानना हमारे लिए. और जैसे कि आपने कहा कि डेंटिस्ट के पास लोग तभी जाते हैं जब बड़ी सीवियर कंडीशन होती है, जब आपको वाकई में दर्द हो रहा होता है तो आप जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में बड़ा जरूरी है कि 3 से 6 महीने बाद आप डेंटिस्ट को. अच्छा, वो तमाम लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और जो ये टूथपेस्ट भी इस्तेमाल करते हैं वो डेफिनेटली जानते होंगे कि ये टूथपेस्ट किस लिए मशहूर है. तो अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं हमारे सोशल मीडिया साइट्स पर. पेरोडोंटिक्स किस लिए मशहूर है, किस लिए ये टूथपेस्ट जो है वो ज्यादा. बिल्कुल, आपसे सवाल पूछ रहे हैं हम लोग कि पेरोडोंटिक्स टूथपेस्ट जो है वो किस वजह से मशहूर है, और जो इस सवाल का सही जवाब देगा हमारी सोशल मीडिया साइट पर उसको मिलेंगे ये गिफ्ट हैम्पर्स. और देखते हैं कि जी इसको कौन विन करता है. तो जल्दी से जो है वो आप अपने हमारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए और हमें बताइए कि ये टूथपेस्ट किस वजह से मशहूर है. तो हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद है और हम वहीं से अपनी बात का आगाज करते हैं जहाँ से मैंने छोड़ा था कि आप बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि स्केलिंग साल में एक दफा करवानी चाहिए, 6 महीने में करवानी चाहिए, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी रेकमेंड करते हैं कि अगर आप ब्रशिंग टाइम पे कर रहे हैं, प्रॉपर आप अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन किए हुए हैं, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप फिर स्केलिंग करवाएं. इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, दांतों की सफाई में मुस्तकिल मिजाजी का बहुत अहम किरदार है. ठीक, स्केलिंग हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन गया है कि आपके दांतों में आपने खाना महीनों संभाल के रखा एंड देन यू वेंट फॉर डेंटिस्ट जस्ट इमीडिएटली बिफोर एनी ओकेजन और एनी इम्पोर्टेंट इवेंट. अब जाके अच्छा सा स्केलिंग पॉलिशिंग का एक विजिट करके जी ओके फाइन, दांत चमकना शुरू हो गए. दिस इज नॉट द regime. Scaling is advised for cases. It's a part of a treatment therapy. Gingivitis अगर बढ़ जाता है तो मसूड़ों से नीचे हड्डी तक जाके एक और कंडीशन में चेंज होता है जिसे कहते हैं पेरियोडोंटाइटिस. ठीक है, जिसे हम जर्नी ऑफ गम डिजीज भी कहते हैं. लाइक कहाँ तक जा सकती है सिवियरिटी, प्रॉब्लम कितनी बढ़ सकती है. ये उसका फर्स्ट स्टेप है. स्केलिंग कभी भी सिर्फ अकेले एडवाइस नहीं की जाती. हमारे यहाँ ट्रेंड है कि हर एक ने ये एक लफ्ज है अडेप्ट कर लिया जी, जाके डेंटिस्ट के पास हमें ये करवाना है, कर दीजिए ताकि मसला हल हो. आपको रेगुलर विजिट करना चाहिए डेंटिस्ट के पास. स्केलिंग की नीड तब आती है और उन केसेस में ज्यादा जिनके दांत इरेगुलर हो, मैल अलाइन हो. ठीक है जी. नॉर्मल दांतों में अगर आप
ट्वाइस अ डे ब्रश करते हैं और फ्लॉसिंग करते हैं along with flossing, अच्छा 30% ऑफ द बैक्टीरिया और फूड पार्टिकल्स रिमेन एम्बेडेड रह जाते हैं दांतों के अंदर अगर आप फ्लॉस नहीं करते, आप सिर्फ ब्रश करते हैं. इट्स अ रिकमेंडेड वैल्यू मेंशन बाय स्टडी. अच्छा डॉक्टर एडम ये भी बताएगा कि हम अगर गम्स की खाली कुछ डिसीज के बारे में बात करें तो आमतौर पर क्या क्या आपके पास अलामात होती हैं जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि आपके गम्स में प्रॉब्लम है एंड यू नीड टू गो टू द डेंटिस्ट? जैसे कि मैंने कहा, पहली इब्तिदाई अलामत आपकी रेडनेस, सूजन, मसूड़ों का कलर चेंज, ठीक. दूसरी अलामत ब्रश के दौरान, स्पेशली मॉर्निंग में जब पेशेंट उठता है, ब्रश करता है या कोई भी हार्ड फाइबर या फूड डाइट लेता है तो ब्लड के स्टेन नजर आने शुरू हो जाते हैं. तीसरी अलामत ये हो सकती है मोर सीवियर स्टेज में कि आपके मसूड़े जगह छोड़ देते हैं, मरीज महसूस करता है कि उसके दांत बड़े लगने लगे हैं. और मजीद आगे जाते हैं, बात करें तो सेंसिटिविटी, पहले मीठे से, फिर ठंडे से और फिर गर्म से. अच्छा, आपकी सेंसिटिविटी की डिफरेंट ग्रेडिंग्स हैं. ग्रेजुअली ये सब मिलके भी हो सकता है, सब 1 by 1 भी हो सकता है. पेशेंट खुद बताते हैं, दे आर वेरी ऑब्जर्वेंट, वेरी शार्प नाउअडेज. पेशेंट्स गूगल की वजह से, यूट्यूब की वजह से काफी लोगों ने अवेयरनेस आ गई. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आप हमारे शो पर आई और इतनी जबरदस्त बातें की आपने डेंटिस्ट्री के हवाले से. और डेफिनेटली पैराडोंटिक्स टूथपेस्ट जो है यहाँ पर है और ये गिफ्ट हैम्पर्स उनको मिलेंगे जो हमारे सवालों के सही जवाब देंगे. बिल्कुल, और ये चॉकलेट खाने का भी हक उन्हीं लोगों को है जो पैराडोंटिक्स में जवाब दे देते हैं. चलिए जनाब, आप लोग अपने मैसेजेस हम लोगों तक पहुंचाना शुरू कीजिए सोशल मीडिया पर. टिल देन हम लोग यहाँ से तो साइन अप करते हैं, लेकिन आपको ज्वाइन करेंगे आगा खान से, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं चाइल्ड हेल्थ केयर के हवाले से. बिल्कुल, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज. और गुड मॉर्निंग आज में जैसा कि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि हम पूरा वीक हेल्थ के हवाले से मना रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, आपको आगाही फराम कर रहे हैं. और डेफिनेटली पीडियाट्रिक्स के हवाले से, पीड्स के हवाले से हम नए नए टॉपिक्स आपके सामने लेकर आ रहे हैं. ऐसे टॉपिक जो बहुत कम डिस्कस किए जाते हैं, स्पेशली बच्चों की बात की जाए तो आज हम बात कर रहे हैं इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की, जो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को होता है लेकिन अर्ली डायग्नोज नहीं हो पाता. और अगर डायग्नोसिस हो भी जाए तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है, माँ सिवाय एक डॉक्टर के, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है. पाकिस्तान की पहली डॉक्टर है, मेल या फीमेल कोई तजाद नहीं है क्योंकि ये पहली फीमेल डॉक्टर है. ऐसा कोई मेल डॉक्टर भी नहीं है. हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मेटाबॉलिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुशरा अफरोज, और ये पीडियाट्रिक जो है वो भी स्पेशलिस्ट है. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू. कैसे हैं डॉक्टर साहिबा? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू. अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ये एक्चुअल में क्या है, आम आवाम जानना चाहती है, क्योंकि जैसे कि अभी सबा ने जिक्र किया है कि एक तो कॉमन नहीं है, अभी पाकिस्तानी लोगों को पता भी नहीं चला इस बारे में, और हमने देखा कि बहुत सी डेथ्स भी जो है वो लोगों की इस वजह से हो चुकी हैं. लाइफ थ्रेटनिंग कितना है ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को, अगर आप डिफाइन करेंगी कैसे करेंगे? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एक बहुत बड़ा ग्रुप है. इसमें मोर देन 700 डिसऑर्डर्स से ज़्यादा इस बड़े ग्रुप में डिजीज़ डिसऑर्डर्स शामिल हैं. और ये सब तमाम बीमारियां जो हैं इनहेरिटेड हैं, मीनिंग मौरूसी हैं. ज़्यादातर बीमारियां माँ बाप से बच्चों में ट्रांसमिट होती हैं. पैदा होने से पहले, इवन जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तब से उसकी अलामात सामने आना शुरू हो सकती हैं. उधर उस वक्त से लेके एक इंडिविजुअल जब 80 साल का, 90 साल की उम्र तक, किसी भी उम्र में इसकी अलामात सामने आ सकती हैं. ऑल्दो ज़्यादातर जो सिम्टम्स हैं वो छोटे बच्चों में, कम उम्र बच्चों में, एक चंद महीने के बच्चों में, चंद दिन के बच्चों में, चंद साल के बच्चों में ज़्यादा देखने में आते हैं. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को अगर मैं बहुत सिंपल टर्म्स में डिफ़ाइन करने की कोशिश करूं तो जो भी हम खाना खाते हैं वो केमिकल्स हैं. एक बहुत मतलब पेचीदा केमिकल्स की कॉम्बिनेशन खाने को फॉर्म करती है. और हमारे जिस्म में कुदरती निज़ाम है कि वो केमिकल्स को डाइजेस्ट होने का जो प्रोसेस है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स और डिफरेंट मल्टीपल स्टेप्स होते हैं जो कि उस कॉम्प्लेक्स केमिकल को तोड़ के छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करती है. फिर हमारा जिस्म उन छोटे हिस्सों से एनर्जी हासिल करता है. अगर किसी भी स्टेज पे ये प्रोसेस कहीं भी इंटरप्ट हो जाए, कहीं भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो जो एनर्जी बनने का प्रोसेस था वो डिस्टर्ब हो जाता है.
اور اس کی وجہ سے جو کیمیکل بڑا کیمیکل ٹوٹ کے چھوٹے کیمیکل میں کنورٹ ہونا تھا، وہ چھوٹے کیمیکل کی جس کے جسم میں انرجی پرووائڈ کرنے کی اس کو نیڈ تھی، وہ نہیں ہو پاتا، اور جو نقصان دہ کیمیکلز جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ نقصان دہ کیمیکلز ڈفرینٹ فارمز میں پیشنٹس کو، افیکٹڈ پیشنٹس کو اثر کر سکتے ہیں، اثر کرنا شروع کرتے ہیں. کبھی یہ پروسیس جو ہے وہ بہت ڈرامیٹک ہوتا ہے، میننگ یہ کہ ماں باپ کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے. کبھی کبھار وہ اتنا سلو اور گریجول ہوتا ہے کہ بچہ ٹھیک کافی بڑا بھی ہو جاتا ہے تب بھی وہ اس کو پک نہیں کر پاتا کوئی پرابلم ہو رہا ہے. پھر جیسے جیسے کلاسز بڑی ہوتی ہیں، اسکول میں جانا شروع ہوتے ہیں، بیہیویئر ایشوز آ جاتے ہیں، لرننگ ڈیفیکلٹیز آ جاتی ہیں، تب یہ چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے کہ اس بچے میں کوئی پرابلم ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر بشرا، ڈیفینیٹلی ایک بڑی کمپلیکس سی ڈیزیز ہے اور بڑا مشکل ترین اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. پاکستان میں آپ واحد فیمیل ڈاکٹر ہیں جو یہ سارا پروسیس کر رہی ہیں. ان دیٹ کیس کہ اس طرح کے بچے مزید آتے ہیں اور ڈاکٹرز کی لیک کی وجہ سے، یہاں پر ڈاکٹرز کی اس شعبے میں کمی کی وجہ سے کتنے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں؟ کیونکہ ابھی جب ہم آپ کے ساتھ جو پیشنٹ بیٹھے ہیں انہی کا کیس جب ہم ہینڈل کر رہے تھے کہ ان کے 2 بچے بھی ایکسپائر ہو گئے بیکاز آف دیٹ کہ یو ور ناٹ ہیئر، تو اس بات کو تھوڑا سا ایڈریس کیجیے. دیکھیں، جیسے یہ ڈیزیزز ریئر ہیں، ان کو آرفن ڈیزیزز بھی کہا جاتا ہے. آرفن ڈیزیزز کی براڈ کلاسیفیکیشن یہ ہے کہ وہ ڈیزیزز جن میں ڈاکٹرز کا انٹرسٹ نہیں ہے. سو یہ اور ڈاکٹرز کا لیک آف انٹرسٹ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے، پوری دنیا کا ایشو ہے. بایو کیمیکل کلینکل جینیٹسسٹ جو کہ میں ہوں، اگر ہم پاکستان کی پاپولیشن کو یو کے کی ڈیفینیشن کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کریں تو پاکستان کی پاپولیشن کے لیے ہمیں مور دین 200 بایو کیمیکل کلینکل جینیٹسسٹ چاہیے. سو دیٹ میں ویل I'm trying to do my part of job. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس وقت ہمارے ساتھ کیونکہ پیشنٹ بھی ہیں تو ان کی بھی جانب ہم بڑھنا چاہیں گے. عباس علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی بیٹی ہے تسنیم، اور ساتھ ساتھ ان کی وائف بھی ہیں جن کا نام ہے نصرت عباس. سب سے پہلے عباس صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کی بیٹی کے انیشیل سائن اینڈ سمٹمز کیا تھے؟ کیا ہوا تھا؟ گلگت سے آپ بلانگ کرتے ہیں، کراچی میں آپ کو اپنی بیٹی کی وجہ سے شفٹ کرنا پڑا ہے. کیا پرابلم انیشیلی آپ کو لگا کہ مجھے جانا چاہیے اور مجھے ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے؟ کیا ہوا تھا آپ کی بیٹی کو؟ پہلے تو میرے 2 بچے اس طرح اسی اس میں لیکن اس میں پتہ نہیں چلا کہ کیا بیماری کیا ہے. وہاں پہ وہ ادھر گاؤں میں ہوا تھا گلگت میں، تو وہاں پہ کوئی ٹریٹمنٹ کا بھی اتنا وہ اچھا ہے وہاں پہ وہ ہے ہی نہیں. ہوا کیا تھا؟ کیا سائنس تھے؟ وہ رو رہے تھے اور دودھ نہیں پیتے تھے، رو رہے تھے اور بالکل بے ہوشی کی اس میں ہوتے تھے وہ. ٹھیک. اچھا بالکل بے ہوشی کی اس میں ہوتے تھے، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ پھر آپ کو پتا کب چلا کہ یہ ان کو وہاں پہ تو ان کا تو مجھے وہاں پہ کوئی ایسے کوئی ڈاکٹر بھی، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہاں پہ کوئی اس طرح ڈاکٹر، اس کا کوئی ڈاکٹر ہے بھی نہیں وہاں پہ، تو وہاں پہ کوئی ڈائگنوز بھی نہیں ہوا. تو وہ 2 بچے وہاں پہ اس طرح ایکسپائر ہوئے میرے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ بیبی رو رہا تھا یا پھر دودھ نہیں پی رہا تھا یا پھر بے ہوشی کی کیفیت میں تھا، یہ کچھ ایسی علامات ہیں جو عموماً بچوں میں ہم پیسے بھی دیکھتے ہیں کہ اگر بچہ رو رہا ہے یا دودھ نہیں پی رہا، ہمیں یا عام آدمی کو کیسے پتا چلے کہ یہ اس طرح کے میٹابولک ڈس آرڈر سے اس کا جو ہے وہ پالا پڑ چکا ہے اور ہمیں اس کے لیے ان ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ جنرلی اگر ایسی سچویشن ہو، فیور ہو یا کوئی بھی پرابلم ہو، تو آپ ایک جنرل کوئی بھی ڈاکٹر کے پاس آپ جا کے اس کے لیے چیک کروا سکتے ہیں. تو کوئی اسپیسیفک ٹیسٹ ہے جس کے تھرو یہ پتا چلتا ہے یا کس چیز کے تھرو آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں کچھ کنٹریز میں 48 آورز میں، کچھ کنٹریز میں اس سے بھی پہلے، برتھ کے پہلے فوراً بعد ہی 48 آورز کے بعد ایک ٹیسٹ ہیل پرک کے تھرو کیا جاتا ہے جس کو نیو بورن اسکریننگ فار انہیریٹڈ میٹابولک ڈس آرڈرز کہتے ہیں. تو وہ ٹیسٹ جو ہے سمٹمز ڈیولپ ہونے سے پہلے ڈائگنوسس دے دیتا ہے. ودن 24 آورز اس کے رپورٹس آ جاتے ہیں. سو وہ ایک بیسٹ طریقہ ہے پیشنٹس کو بیفور سمٹمز پک کرنے کا اور ٹائملی ڈائگنوز کر کے ٹریٹ کرنے کا. ٹھیک ہے، نیو بورن اسکریننگ کے حوالے سے مزید بھی جانیں گے، لیکن گڈ مارننگ آج میں یہاں ہم ایک بریک لیں گے. کہیں جائے گا مت، ڈونٹ گو اینی ویئر، اسٹے ود اس. کیپ واچنگ گڈ مارننگ آج.
ویلکم بیک ٹو گڈ مارننگ اور آج انتہائی اہم موضوع جس کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا، لیکن کیونکہ پاکستان میں بھی یہ سب کچھ پینیٹریٹ کر چکا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر بھی موجود ہے اور ایک اور پیشنٹ اس وقت ہمارے ساتھ ہے. سمن زہرا جو ہیں وہ ان کی مدر ہیں اور قصہ زہرا جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. انہی کی جانب بڑھتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرنا چاہیں گے ہم شو میں. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا سمن جی، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی، جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ میٹابولک ڈس آرڈر جو ہے یہ انہیریٹڈ ہوتا ہے. آپ کو کس ایج میں قصہ پتا چلا کہ انہیں کوئی پرابلم ہے؟ ان کو مجھے پتا چلا تھا 2010 میں. تو ان کا فیور ہائی ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر نیلے ہو گئے تھے. تب کیا ایج تھی قصہ کی؟ قصہ کی ایج ہوگی 9 ایئرس اولڈ. صحیح. تو 9 ایئرس اولڈ ان کی ایج تھی. تو اس وقت پھر آپ کو جب پتا چلا تو پھر آپ ان کو ڈاکٹر صاحبہ کے پاس لے؟ نہیں، پہلے تو ہم نے سرکل کیا ساری جگہ، ہمیں پتہ نہیں چل پایا. کوئی کہہ رہا تھا گردن توڑ بخار ہے، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا. پھر ہم آغا خان میں آئے. تو آغا خان میں وہی کہ سرکل جو ہوتا ہے کہ سارے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ ان کے ہوئے، تو اس میں ہمیں پتا چلا کہ اس کا ہوموسسٹرین لیول ہائی ہوا ہے. اچھا جی بالکل. چلیں ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو ان کی ڈیزیز ہے انٹرا سیلولر کوبالامائن ریلیٹڈ ڈس آرڈر ٹائپ سی، بیسکلی یہ ہے کیا؟ یہ بھی ایک انہیریٹڈ ڈس آرڈر ہے، بائیو کیمیکل ڈس آرڈر ہے. دنیا میں کافی ریئر ہے مگر ہمارے ہاں کافی زیادہ اس کے پیشنٹس ہیں. قصہ زہرا جب ہمارے پاس آئی تھیں تو ان کا بیک گراؤنڈ ہسٹری میں لرننگ ڈیفیکلٹیز کا امپورٹنٹ کلو موجود تھا، اور ساتھ میں یہ جو انہوں نے جیسے بتایا. پھر بائیو کیمیکل اسکرین جیسے ہم کرتے ہیں تو پھر ہماری ڈائگنوسس اس ڈائریکشن میں بڑھی. یہ ایک ٹریٹبل ڈس آرڈر ہے. یہ بہت ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ ہماری کنٹری میں زیادہ تر لوگوں کا ایک خیال ہوتا ہے کہ انہیریٹڈ میٹابولک ڈس آرڈرز کے اوپر ٹائم لگانا، پیسہ لگانا کوئی فائدہ نہیں ہے. گورنمنٹ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ڈاکٹرز کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اسی وجہ سے شاید کوئی اور ڈاکٹر اس چیز کا اسپیشلسٹ نہیں ہے. تو سارے انہیریٹڈ میٹابولک ڈس آرڈرز نان ٹریٹبل نہیں ہیں. اس میں بہت سارے ڈس آرڈرز ٹریٹبل ہیں. ٹائملی ڈائگنوسس آبویسلی ڈفرینس میک کرتا ہے. جتنی جلدی ڈائگنوسس ہوتا ہے اتنا بہتر ہے، جتنی جلدی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اتنا بہتر ہے. قصہ زہرا کے جیسے بچوں کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ایک خاص قسم کی میڈیسنز سے ہوتی ہیں جن کو ہم آرفن میڈیسنز کہتے ہیں. آرفن میڈیسنز کی فارماسیوٹیکل کمپنیز کا انٹرسٹ نہیں ہے، بیکاز ان بیماریوں کی جن کو ان دوائیوں کی ضرورت ہو وہ زیادہ مریض نہیں ہوتے دنیا میں، تو وہ کمرشل اینگل نہیں ہوتا ان کی مینوفیکچرنگ میں. سو ان کا پروفٹ مارجن اتنا نہیں ہوتا. یہ تو بہت بڑی میرا خیال ہے کمپلیکیشن ہے، اور آپ لوگ اس چیز کو فیس کر رہے ہیں تو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں آپ؟ یہ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی کہ ایک تو میڈیسنس ہمیں اویلیبل جب چاہیے ہوتی ہے، جب میں آئی تھی 2010 میں تو جب تو بہت ہی مشکل سے ملتی تھی. پھر ڈاکٹر بشرا نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا کہ ہمارے جتنے بھی پیشنٹس ہوتے تھے پھر ہم لوگوں نے ایک سرکولرس بنا لیا تھا. پھر اس کی طرح دین یہ مجھے پتا چلا کہ USA میں مل رہی ہے. تو جو میرے ریلیٹیو تھے، جو رشتے دار تھے، وہاں سے آپ نے امپورٹ کرانا شروع کیا. صحیح سے پتا چلا، لیکن وہاں پہ صرف بیٹینس ملتی تھی، انجیکشنز. اچھا یہی بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ان کو انٹرا مسکولر انجیکشنز بھی لگتے ہیں؟ اور ایک اور چیز ہم جو ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے، جو آپ کی جو پریویس پیشنٹ تھے ان کے بارے میں، کہ ان کا خاص قسم کا اس طرح کے بچوں کو جو انہیریٹڈ میٹابولک ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں ان کا فوڈ خاص قسم کا ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے. اس والے سے دیکھیے، دو جو ٹریٹبل ڈس آرڈرز ہیں اس کو ہم اگر دو مین کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کریں، ویسے تو 3 کیٹیگریز ہیں لیکن میں اس وقت 2 کیٹیگریز میں کو ٹچ کر لوں گی. ایک جیسے قصہ زہرا ہیں، ان کی آرفن میڈیسنز. ہمارا پاکستان کا ایشو کیا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کے ساتھ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کے ساتھ کوئی آرفن ڈرگ رجسٹرڈ نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک اسمگلڈ آئٹم سمجھ لیں آپ. اور اس میں پھر جو بھی تھرڈ پارٹیز میڈیسنز کو لا رہی ہوتی ہے وہ اپنا مطلب جب کم ہے تو وہ زیادہ پیسوں میں بیچ رہی ہے. ان کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے بیچاروں کا کوئی وہ نہیں ہوتا. اچھا ڈاکٹر بشرا، یہ بتائے گا کہ آپ جیسے کہ بتا رہی ہیں کہ اس طرح کے جو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں اس کے لیے آپ تھرو میڈیکیشن بھی ان کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ لائف لانگ ڈیزیز ہے جس میں لائف لانگ ہی پیرنٹس بھی سفر کرتے ہیں اور وہ چائلڈ بھی. تو سارا ٹائم یہ صرف پروسیسڈ فوڈ کے اوپر ہوتے ہیں یا پھر ڈائٹ میں آپ بھی انہیں کچھ ریفر کرتی ہیں کہ جی آپ کی ڈائٹ کا جو چارٹ ہے وہ اس طرح کا ہونا؟ جو دوسرا گروپ ہے وہ ایک اسپیشل ڈائٹ پہ ہوتا ہے. سب بچوں کو اسپیشل ڈائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں ایک گروپ ہے میٹابولک ڈس آرڈرز میں جن کو اسپیشل ڈائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو ہم فوڈ فار اسپیشل میڈیکل پرپسز کہتے ہیں. یہ فوڈ فار اسپیشل میڈیکل پرپسز فزیشین پرسکرپشن کے علاوہ دنیا میں کہیں سیل نہیں ہو سکتا.
اور یہ بہت ریگولیٹڈ پروڈکٹس ہوتی ہیں, بہت اسپیشلائزڈ, ہائیلی اسپیشلائزڈ پروڈکٹس ہوتی ہیں, پاکستان میں امپورٹ کی جاتی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہماری گورنمنٹ اس کو انڈر اینی ریگولر انفینٹ فارمولا پروڈکٹ امپورٹ کرتی ہے. تو یہ ایک لگژری امپورٹڈ انفینٹ فارمولا کی طرح سے آ رہا ہے. ڈفرنس FSMPs, فوڈ فار اسپیشل میڈیکل پرپز, ایک اور یا ایک ریگولر امپورٹڈ پروڈکٹ میں ڈفرنس یہ ہے کہ ریگولر انفینٹ فارمولا میں پیرنٹس کے پاس آپشن ہے, یہ نہیں تو دوسرا فارمولا, یہ دوسرا نہیں تو کوئی اور چیز یوز کر لیں. لیکن یہ جو فوڈ فار اسپیشل میڈیکل پرپسز ہیں یہ ڈیزیز اسپیسیفک ہوتے ہیں. ڈیزیز مطلب ایک خاص ڈیزیز کا پیشنٹ ایک خاص ہی فارمولا یوز کر سکتا ہے, دوسرا نہیں. جی بالکل, یہ لائف سیونگ اینڈ لائف چینجنگ فارمولاز ہیں. اگر آپ یہ ڈیزیز کو اس ٹریٹمنٹ کے ساتھ ٹریٹ نہیں کریں گے تو یہ پیشنٹس آئیدر مر جائیں گے, ایک اسمال پروپورشن ہے جو کہ سروائیو تو کر جائے گا لیکن وہ مینٹلی اور فزیکلی سیویئرلی ہینڈیکیپڈ ہوگا. سو یہ پروڈکٹ 67.7% ٹیکس کے ساتھ اس وقت پاکستان میں آ رہی ہیں, وچ از انیکسیپٹیبل, اینڈ یہ لائف لانگ ٹریٹمنٹس ہیں. پاکستان واحد کنٹری ہے جو کہ یہ ہائی ٹیکس اسٹرکچر ان پروڈکٹس میں امپوز کرتا ہے. ٹرکی میں, ایران میں 11 یا 16% ٹیکس ہے اور سارا ٹریٹمنٹ گورنمنٹ سپورٹڈ ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ڈیفینیٹلی آپ نے جو بھی بتایا اس فوڈ کے بارے میں کہ اتنا گاتے ہیں اور کتنی مشکل ہوتی ہے اس طرح کے پیشنٹس کو, پھر جب ان کو انٹیک دینی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی ٹربل ہوتی ہے. تو آغا خان میں آپ یہاں موجود ہیں, آپ اس کی اسپیشلسٹ ہیں. چلیں آپ کے جو پیشنٹس آتے ہیں یا آپ کے جو ویلفیئر کے تھرو جو بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں آپ تو ان کو ٹریٹ کر دیتے ہیں, لیکن ایسے بہت سارے بچے جو انہیریٹڈ میٹابولک ڈس آرڈر کا شکار ہیں جن کو یا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں ہوا کیا ہے, اگر پتہ چل جائے تو ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ جی یہاں تو ایک ہی فیمیل ڈاکٹر ہے, تو وہ کس طریقے سے پھر اپنے بچوں کا علاج کرائیں, وہ کہاں جائیں, وہ کس طرح اپروچ کریں, وہ کس, چلیں آپ تک نہیں بھی پہنچ پاتے لیکن وہ انفینٹس کیئر کے حوالے سے کس ڈاکٹر کے پاس جائیں؟ دیکھیے جیسے میں نے کہا کہ دنیا میں بایو کیمیکل کلینکل جینیٹسسٹ کم ہیں, اور یہ بڑے شہروں میں, بڑے ہاسپٹلس میں, ٹرشری کیئر سینٹرز میں ہی, کیونکہ یہ الٹرا اسپیشلائزڈ ایریا ہے, اس میں صرف ڈاکٹر کے ہونے سے بھی کام نہیں چلتا, آپ کو ایک ایڈوانس لیبورٹری بیک اپ چاہیے ہوتا ہے. سو وہ نیٹ ورکنگ بٹوین پیڈیاٹریشنز اینڈ دا ٹرشری کیئر سینٹر sitting at the bigger center is what is needed. میں ٹیلی کلینک کرتی ہوں for حیدرآباد patients. So through that ٹیلی کلینک I am sitting in کراچی. میں کراچی میں بیٹھی ہوتی ہوں, پیشنٹ حیدرآباد میں ہوتا ہے, چاہے وہ پیشنٹ آؤٹ پیشنٹ ہو چاہے وہ ان پیشنٹ ہو, ہم اس کو مینج کر رہے ہوتے ہیں, پیشنٹ کو یہاں نہیں آنا پڑتا. سو ایک نیٹ ورکنگ از واٹ از نیڈیڈ. میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر بشرا جس طرح کے سائن اینڈ سمٹمس کا آج ہم نے ذکر کیا ہے, جن لوگوں کو یہ پرابلم چل رہی ہوگی انہیں بہت کلیئرٹی مل چکی ہوگی کہ کس طرح سے اگر ان کے کسی بیبی میں یا کسی بھی جاننے والے میں اس طرح کی کوئی پرابلم چل رہی ہے تو آپ کے پاس یہ بھی پرابلم ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی بچے کو یا کسی جاننے والے کو یہ میٹابولک ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے. تو پلیز اس چیز کا بھی بڑا دھیان رکھنا ضروری ہے, اور ہم نے آج اس ٹاپک کو شو میں ذکر کیا تو مجھے بھی کافی کچھ اس حوالے سے جاننے کو ملا, and I hope کہ آج کا جو شو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بھی کافی مفید رہا ہوگا. جی ہاں بالکل, انم نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا, ہمیں ٹیک کیئر کرنے کی ضرورت ہے ہماری صحت کے حوالے سے اور ہمارے انفینٹس کی صحت کے حوالے سے. تو گڈ مارننگ آج میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر بشرا افروز موجود تھیں اور ہمارے ساتھ سمن زہرا موجود تھیں اور ان کی بیٹی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے اتنی زبردست اویئرنیس دی ہمارے لوگوں کو. تو گڈ مارننگ آج میں یہاں لیں گے ایک بریک, جس کے بعد ملوائیں گے. ویلکم بیک ٹو گڈ مارننگ آج. اور جیسے کہ آج بچوں کی ہیلتھ کیئر کے حوالے سے بہت سے اہم ایشوز جو ہیں وہ ہم نے شو میں ڈسکس کیے, تو اب ہم ایک ایسے ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت کامن ہوتا جا رہا ہے بچوں کے اندر. بڑوں میں تو ہم نے جانا ہی تھا کہ ڈائبٹیز بڑھتی چلی جا رہی ہے, پاکستان میں اس کی ریشو بہت زیادہ ہے, لیکن اب بچوں میں بھی ڈائبٹیز جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلمان کرمانی صاحب, جو کہ ہمیں پہلے بھی جوائن کر چکے تھے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور ان کے ساتھ ہیں امبرین اور ان کی بیٹی آشا, جو کہ اس وقت ڈائبٹک پیشنٹ ہے. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب ہی آنا چاہیں گے, ڈائبٹیز بچوں میں بھی بڑھتی جا رہی ہے, بہت کامن ہوتی جا رہی ہے, کیا وجہ سمجھتے ہیں اس کی؟
یہ ایک بہت آپ نے اچھا سوال کیا، کیونکہ یہ بات شروع میں ہی ہم کلیئر کر دیں کہ بچوں میں 2 قسم کی ڈائبٹیز ہوتی ہیں. جو زیادہ عام پائی جاتی ہے اس کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہتے ہیں، جو کہ آشا کو ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو شروع سے ہی انسولین کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں تھوڑے سے جینیٹک فیکٹرز انوالوڈ ہیں، یعنی کہ کچھ موروثی چیزیں ہیں، اور کچھ انوائرمنٹ یعنی کہ کچھ انفیکشن ہو گیا یا کچھ اور چیز ہو گئی، تو اس ایک کمبینیشن آف چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ مرض ہوتا ہے. دنیا میں ہر جگہ پایا جاتا ہے. ایک زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ پاکستان میں یہ مرض زیادہ نہیں ہے، لیکن ہم بہت زیادہ اب دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے ہم ابھی تک سمجھ نہیں پائے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ایک زمانہ یہ تھا کہ اویئرنیس نہیں تھی اس مرض کی. اب ہمارے ڈاکٹر ذرا زیادہ ایجوکیٹ ہوئے ہیں، پیرنٹس کو بھی زیادہ اویئرنیس آئی ہے. تو جب بچوں کو پیشاب زیادہ آنا شروع ہوتا ہے، پیاس بہت زیادہ لگنی شروع ہوتی ہے، وزن ایک دم سے گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور کوئی نہ کوئی کسی ٹیسٹ کے ذریعے شوگر چیک کرتا ہے اور ہائی آتی ہے، تو پھر ایک دم سے ڈائگنوسس بن جاتی ہے. ٹھیک. اچھا، آپ کی جو پیشنٹ ہے ان کی بیٹی کو ڈائبٹیز ملائٹس ہے، رائٹ؟ تو یہ انسولین ڈیپینڈنٹ ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جتنے بھی لوگ انسولین ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں یہ لائف ٹائم ہوتے ہیں، یا پھر یہ ان کا انسولین جب تک یہ لیتی رہیں گی تو ڈائبٹیز ان کی ٹھیک ہو جائے گی، یا کس طریقے کا پروسیس ہوتا ہے؟ ڈائبٹیز کا پرنسپل مینجمنٹ کا یہی ہوتا ہے کہ آپ کو مینیج کرنا ہے، آپ اس کو کیور نہیں کر سکتے. تو ڈائبٹیز کو آپ ختم نہیں. تو والدین کا سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے، اور میرے خیال ہے ایک جو خوف اور جو ایک ان کو جو ایک قسم کی مایوسی ہوتی ہے ڈائگنوسس کے وقت، یہی ہوتی ہے کہ یہ کیسا مرض ہے کہ ختم ہی نہ ہو. بالکل، it's not curable but it's controllable. بات یہی ہوتی ہے کہ اگر مینیج کیا جائے تو یہ بچے بڑے ہو کر وہی سب کچھ کر سکتے ہیں جو کہ اور بچے کر رہے ہیں. بالکل. اس سے تمرین بھی ہمارے ساتھ ہیں، انہیں کی جانب بڑھتے ہیں. تمرین یہ بتائے گا کہ آپ کی بیٹی کو ڈائبٹیز تھی اور کس سٹیج میں آپ کو پتا چلا کہ اس کو ڈائبٹیز ہے، اور اتنی چھوٹی سی عمر میں جب آپ کو پتا چلا کہ بیٹی کو ڈائبٹیز ہے، تو کیا آپ کے گھر میں آپ کو یا آپ کے ہسبینڈ میں سے کسی کو ڈائبٹیز تھی پہلے سے؟ نہیں، کسی کو بھی ڈائبٹیز ابھی تو نہیں ہے، کبھی بھی نہیں تھی. مطلب میری فیملی میں یا میرے ہسبینڈ کی فیملی میں ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. یوزلی یہ جب 3.5 ایئرس کی تھی تو 10 ڈیز سے یہ بالکل ڈی ہائیڈریٹ ہونے لگی، فیور ہونے لگا. میں نے بہت جگہ ڈاکٹرز کو دکھایا، قریبی ہمارے ڈاکٹرز کو دکھایا نارملی، تو یہ کنجیشن کا پرابلم اور یہ تو اس کو رہتا تھا فیور وغیرہ. لیکن پھر پتہ چلا ڈاکٹر شادیو میٹرنٹی آخن میں ہے، گارڈن میں ہوتے ہیں. انہوں نے ڈائگنوز کیا کہ ان کو جو ہے وہ 646 شوگر میں ان کو مڈ ایوننگ آئی تھنک میں یس نارمل، ہاں، اور اس کی 646 میں لائک جس کنڈیشنز میں میں اور میرے ہسبینڈ اور میری فیملیز بہت مطلب ان لاز اور میرا ممی کا جو بھی ان کا ننیال ددیال ہے وہ جو لے کر جس طرح سے آئے تھے، مطلب سمجھو کہ میری بیٹی میرے ہاتھ میں اس طرح سے تھی اور ہم لوگ فوراً ایک ہی آئے تھے اور اس کو ER میں ٹریٹ کیا. میں بہت تھینکفل ہوں خان ہاسپٹل کی، کیونکہ انہوں نے پوری رات جو ہے وہ اس کو انسولین فیوجن جو ہمارا ہوتا ہے وہ لگایا. ڈاکٹر سلمان کرمانی کے انڈر آبزرویشن یہ تھی، اسی وقت سے ہیں ڈاکٹر سلمان کرمانی کے ساتھ. لیکن پوری رات جو ہے وہ میرے پاس یہی تھا کہ اس کو یورین اتنا فریکوینٹ ہو رہا تھا، میں خود بہت پریشان سی بات ہے. اتنا زیادہ اگر یورین آئے گا تو باڈی سے کیمیکلز بھی نکل جاتے ہیں اور پھر ڈائبٹیز کا سیدھا اثر گردوں پہ پڑتا ہے، دماغ پہ پڑتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ان کو تو ڈائبٹیز ملائٹس ہے، ہم ادر ٹائپ آف ڈائبٹیز کی بات کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے. تو یہ جو میں نے بتایا کہ ان کو جو اس قسم کی ڈائبٹیز ہے اس کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز بھی کہتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ بچوں نے شوگر زیادہ کھا لی یا کوئی ڈائٹ میں کوئی خرابی آ گئی. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ قدرتی طور پہ کسی بھی بچے کو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ موروثی اس میں فیکٹرز آتے ہیں، لیکن کچھ انوائرمنٹ کے انفیکشن کے لحاظ سے بھی آتے ہیں. جو دوسری قسم کی ڈائبٹیز ہے جسے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں، جو کہ عام طور پہ بڑے لوگوں میں پائی جاتی ہے، اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچوں میں بھی پائی جا رہی ہے. وہ شاید اتنے چھوٹے بچوں میں نہ پائی جائے، لیکن جو 16 17 18 سال کے جو بچے ہیں، اور ہم ان بچوں میں دیکھ رہے ہیں جن میں موٹاپا ہے. اب آپ کا سوال ہونا چاہیے کہ موٹاپا کیوں؟ بالکل، اوبیسٹی. جی، کیونکہ بچے جو ہیں عام طور پہ کھیلتے کودتے دوڑتے پھرتے ہیں، اور ہم عام طور پہ ماؤں کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ بچہ کھاتا نہ کم ہے کوئی. لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے کہ کھانے کی جو اجزاء ہیں اس میں ایک تو اتنی ملاوٹ ہے، دوسری چیز یہ کہ تلی ہوئی چیزوں پہ اور جو پروسیسڈ فوڈ جسے کہتے ہیں جو پیکٹس میں ہوتا ہے، فروزن جو ہوتا ہے، اس پہ جو ہے فیملیز بھی اور بچے بھی زیادہ ترجیح دیتے ہیں. وہ آپ یہ سمجھیں کہ اگر 3 4 5 سال کی عمر سے
وہی کھانے آپ کے سسٹم میں جاتے رہیں جو کہ بہت ہی ہائی کیلری ہیں. ہائی کیلری کا مطلب کہ اس میں ایک تو ایک شوگر بہت زیادہ ہے, دوسرا یہ کہ اس میں فرائیڈ چیزیں, فیٹ اور سٹارچ زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب ایک تو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بچے صرف گیجٹس کے ہو کے رہ گئے, کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز ان کی اس طرح کی نہیں ہے. دوسرا جیسے کہ آپ نے کہا کہ پروسیسڈ فوڈ جو ہے جیسے کہ فروزن فوڈ ہو گیا اور اس ٹائپ کی چیزیں ہم لوگ زیادہ استعمال کر رہے ہیں, فاسٹ فوڈ کا استعمال بہت زیادہ ہے, یہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. ہم پیرنٹس کو کس طرح سے اس حوالے سے گائیڈ کر سکتے ہیں, ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ جن کے بچوں کو ڈائبٹیز ہے ان کے لائف سٹائل کو کس طرح سے وہ بہتر بنا سکتے ہیں؟ بالکل, آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور آئی تھنک اس پہ بہت شروع سے ہی آپ کو ڈے 1 سے شروع کرنا پڑتا ہے. ایک دو چیز یہ ہے جو ہم نے دیکھی ہے اور دنیا بھر میں بھی اسٹڈیز ہوئی ہیں کہ وہ بچے جن کو ماں کا دودھ پلایا جائے ان کو ڈائبٹیز کم ہوتی ہے, ٹائپ 1 بھی کم ہوتی ہے, ٹائپ 2 بھی کم ہوتی ہے, کیونکہ بچوں کو ایک عادت ہو جاتی ہے ایک نیچرل جو کہ فیڈ ہے وہ مل جائے. ٹھیک ہے, ایک تو نمبر 1. دوسری چیز یہ کہ جب آپ ٹھوس غذا شروع کریں تو ایک جلد ہوتی ہے, یعنی کہ جلدی ہوتی ہے والدین کو کہ جی بچہ جلدی سے وہ ہیلدی لگنا شروع کرے, اور کبھی کبھار ہم جو موٹاپے کی طرف ہے اس کو ہم ہیلدی سمجھنے لگتے ہیں, اور جو بچہ تھوڑا سا یعنی کہ پتلا ہو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ کمزور ہے. تو یہ کانسیپٹ ہمیں ہٹانا ہے. ہم جو ہے گروتھ چارٹ استعمال کرتے ہیں, اس میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ایوریج بچے کا وزن اور لمبائی کتنی ہونی چاہیے اور ہم اس پہ چلتے ہیں. لیکن والدین کی ہمیشہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ تو ہمیں بڑا کمزور لگتا ہے, محلے کے اور بچے ہیں, فیملی کے اور بچے ہیں, وہ جی ہاں بالکل ضروری نہیں ہے کہ موٹا بچہ ہی ہیلدی ہو, ایسا بالکل ممکن نہیں ہے, کیونکہ کبھی کبھی ہیلدی بچوں میں بھی ڈائبٹیز ہوتی ہے اور بہت ساری کمیاں موجود ہوتی ہیں, گو کہ وہ فیٹی ہوتے ہیں. اس بارے میں مزید ڈسکشن کریں گے. گڈ مارننگ آج میں یہاں لیں گے ایک بریک, کہیں جائیے گا نہیں, ڈونٹ گو اینی ویئر, اسٹے ود اس. کیپ واچنگ گڈ مارننگ آج. ویلکم بیک ٹو گڈ مارننگ آج. اور گڈ مارننگ آج میں آج ہم بات کریں ڈائبٹیز کے حوالے سے اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈائبٹیز کو کس حد تک کنٹرول کیا جاتا ہے اور اس کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں فیصل اور ان کی کزن سبیکا. تو فیصل, آپ کی کزن کو ڈائبٹیز ہے تو یہ آپ کو کب پتہ چلا؟ یہ 7 ایئرس اولڈ کی تھیں جب انہیں ڈائبٹیز ہوئی. اس ٹائم ہم ایک ایونٹ کر رہے تھے, ان کی چھوٹی بہن ہے, اس کی سالگرہ تھی. اس دوران ان کو ڈائبٹیز ہوئی تھی. یہ کچھ کھا پی نہیں رہی تھیں اس دن, بہت مطلب جیسے انسان کمزوری محسوس کرتا ہے اس طرح یہ تھیں, بالکل نڈھال. تو ہمیں پتہ نہیں تھا, ہم نے اسے جوس وغیرہ دیے اور میٹھی چیزیں 2-3 جیسے چاکلیٹس وغیرہ یہ چیزیں کھلائیں. اس کے بعد یہ بالکل ہی بیہوشی کی حالت میں چلی گئی. مطلب انیشلی آپ کو ایسا لگا کہ کہیں ان کا شوگر لیول ڈاؤن ہو رہا ہے تو ہم چاکلیٹ یا کوئی بنانا وغیرہ کھلا کر انہیں دیکھ لیں, لیکن بعد میں آپ کو ریئلائز ہوا کہ پرابلم کچھ اور ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, انہیں سے اس کا کیس ڈسکس کرتے ہیں. سبیکا کا, سبیکا دیکھ کے ہمیں مسکرا رہی ہے, سبیکا آپ کی جانب بھی آئیں گے, لیکن ڈاکٹر صاحب سے پہلے پوچھے تھے. ڈاکٹر صاحب اکثر ہی ایسے ہوتا ہے کہ ماں باپ یا کزنس یا بہن بھائی پہلے انیشلی ان کو نہیں پتا چل پاتا کہ کیا پرابلم ہو رہی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ انرجی لو ہو رہی ہے اور آپ جو ہے وہ ان کو چاکلیٹ یا پھر بنانا ایسی کوئی چیز دے دیتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہم نے جیسے کہ سبیکا کا کیس دیکھا, اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اچھی خاصی نارمل ایک لائف گزارتے گزارتے اچانک سے ہی ایسی سچویشن آ جاتی ہے. ایسے میں پیرنٹس کو انیشلی کیا کرنا چاہیے اگر انہیں فیل ہو رہا ہے کہ یہ پرابلم ہوئی ہے, کیونکہ فوری طور پہ تو کوئی بھی شخص ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا, ہمیشہ سب سے پہلے وہ گھر میں دیکھتا ہے کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. ایسے میں آپ کیسے ریئلائز کر سکتے ہو کہ اس کو یہ پرابلم ہو رہی ہے تو مجھے اس کو یہ دینا چاہیے؟ جی, تو سب سے پہلے یاد کرنا کہ جب یہ ڈائبٹیز کے سمٹمز شروع ہوتے ہیں نا تو عام طور پہ صرف ایک دم سے ایک دن میں نہیں ہوتے, یہ چند ہفتوں سے اور کبھی کبھار مہینوں سے چل رہے ہوتے ہیں. تو اگر ایسا بچہ ہے جس کا وزن جو ہے صحیح طریقے سے نہیں بڑھ رہا ہو, یا ایک دم سے یعنی کہ لگ رہا ہو کہ پیشاب زیادہ آ رہا ہے یا پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہے, رات میں اٹھ کے بچے پیشاب بھی کر رہے ہیں, پیاس بھی آ رہی ہے, تو اس سلسلے میں انسان کو فوراً سوچنا چاہیے کہ شوگر بڑھی ہوئی ہو سکتی ہے. اگر ان کی جو سچویشن تھی کہ ایک دم سے نڈھال لگی یا کچھ اس طرح ہوا تو فوراً پانی پلائیے یا فلوئڈز دیجیے. انہوں نے جوس وغیرہ تو دیا اور شاید اس جوس سے نقصان زیادہ نہیں ہوا ہوگا. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ میٹھی چیز دی اور اس کی وجہ سے ہو گیا. وہ جو چیز جو ڈائبٹیز کر رہی تھی وہ تو ہفتوں سے چل رہی تھی. لیکن ایک چیز میں یہ کہوں گا کہ اب تقریباً ہر گھر میں کسی نہ کسی کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے, اور اس کے لیے بلڈ گلوکوز میٹر گھر میں ضرور ہوتا ہے, یا اگر گھر میں نہ ہو تو قریبی کوئی کلینک وغیرہ ہو. تو اگر کہیں جائیں اور وہاں کا جو ڈاکٹر یا کوئی اور بھی جو نرس وغیرہ ہوتے ہیں وہ نہ سوچیں, سمپلی ایک چیز ہے کہہ دیں کہ آپ شوگر بھی چیک کر لیں, کیونکہ دیکھیں دونوں اگر لو ہوگی پھر کچھ کرنا ہوگا اور اگر ہائی ہوگی پھر کچھ کرنا ہوگا, اس میں وقت ضائع نہیں ہوگا اور جلد ڈائگنوسس بن جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اتنا ہم ڈسکشن کر رہے ہیں ڈائبٹیز کے حوالے سے, تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جو ڈائبٹک کڈز ہوتے ہیں اسپیشلی,
ان میں جب ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوتی ہے تو اس کے بعد اگر ان کے پیرنٹس نہ بھی کہیں تو ان کے ارد گرد کے لوگ, ان کے فیملی ممبر ہی ان کو جو ہے نا پیشنٹ بنا دیتے کہ نہیں تمہیں ڈائبٹیز ہے, آپ یہ کام نہیں کر سکتے, نہیں آپ اس ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہو سکتے, ارے آپ تو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں. تو اس حوالے سے کچھ بتائیے کہ ایسے جو بچے ہوتے ہیں ان کی فزیکل ایکٹیویٹی پہ ڈائبٹیز کی وجہ سے کوئی اثر تو نہیں ہوتا؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور میں ہمیشہ یہ کہنا چاہوں گا کہ بالکل اپوزٹ چیز جو ہے درست ہوتی ہے کہ ان بچوں کو بہت اچھی قسم سے ایکسرسائز کرنی چاہیے, کسی ایکسرسائز سے ان کو روکنا نہیں چاہیے, اور جس طرح اور بچے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ان کو کرنی چاہیے. صرف یہ آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے کہ اگر انسولین دی جا رہی ہے بلڈ شوگر لو ہو سکتی ہے تو چیک کی جائے, اور ایکسٹرا اگر کچھ سنیک وغیرہ ہو تو وہ دیا جائے. لیکن ایکٹیویٹی کے لحاظ سے آپ نے بہت ضروری یہ بات کی کہ جو ہم دوسری ٹائپ آف ڈائبٹیز کی بات کر رہے تھے, ٹائپ 2 ڈائبٹیز, اور یہ سوال اٹھا تھا کہ وہ زیادہ اب کیوں پائی جا رہی ہے, تو اس کی ایک ریزن کلیئر ہے کہ آج کل کے بچے وہ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہی نہیں ہیں جو کہ 15-20 سال پہلے تھے. ایک تو یہ کہ حالات خراب ہیں, تو بچے جو ہیں والدین جو ہیں بچوں کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتے. محلے میں جو ایک زمانہ تھا کہ بچے محلے سے نکلتے تھے اور صبح نکلتے تھے اور شام میں گھر کے آتے تھے, اور بالکل یعنی کہ ایکٹیویٹی صبح سے شام چلتی تھی. اب وہ ایکٹیویٹی جو ہے موبائل کے سامنے یا ٹیبلٹ کے سامنے یا ٹی وی کے سامنے. ایون دھیان بتانے کے لیے آپ انہیں پکڑا دیتے کہ بیٹا آپ موبائل یوز کر لو, کے لیے ہم بات کر لیتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. اس ٹیکنالوجی کا ایک حد تک فائدہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت جلد ان چیزوں کو سیکھ لیتے ہیں, بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لوگ کہتے ہیں واہ یہ دیکھو اس نے اس طرح کے پروگرام لگا دیا, یا یہ ایپ لگا دیا, یہ یوٹیوب پہ ویڈیو کر دیا. لیکن اتنی چھوٹی عمر سے اگر آپ کو اسکرین دیکھنے کی عادت ہو جائے, اور دیکھیں ہم لوگ جس طرح کی جابس کرتے ہیں 4, 5, 7, 8 گھنٹے ہم کمپیوٹر کے سامنے ہوتے ہیں, عام آدمی بھی, تو جب ان بچوں کا آپ سوچیں کہ شروع سے 5, 6, 7 گھنٹے وہ ایک جگہ بیٹھ کے گزریں گے تو ان کی ایکٹیویٹی تو بالکل نل ہو گئی. جب ایکٹیویٹی نل ہو گئی تو جب آپ جتنی بھی غذائیت سے کیلوریز اندر جا رہی ہیں وہ پھر سپینڈ نہیں ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی شوگر کے بارے میں جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بارڈر لائن پر ہے. وہ ایسی چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر کیا ہے. بچوں میں عام طور پہ ہم یہ نہیں پاتے, بڑوں میں یہ ہوتا ہے خاص طور پہ کہ اگر جو ڈائبٹیز ڈیولپ ہو رہی ہے تو ہلکے ہلکے ہوتی ہے, اور کبھی کبھار کیچ کیا جاتا ہے کہ بارڈر لائن ہے. ان مریضوں کو خیال کرنا چاہیے, کبھی کبھار وہ ڈائٹ سے ہی اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں, لیکن اگر ڈائٹ کنٹرول نہیں ہو یا وزن کم نہیں ہو تو ان کو آگے جا کے ڈیفینیٹلی ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. بچوں کے لحاظ سے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم شروع سے ہی ان پہ توجہ دیں تاکہ وہ اس حال تک پہنچے ہی نہ, اور اس کے لیے ایکسرسائز اور ڈائٹ دونوں کا بیلنس ضروری ہے. فیصل, ان کو فیملی میں کس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں آپ لوگ, اور کس طریقے سے ان کا جو ہے فزیکل ایکٹیویٹی کا حساب کتاب ہے سارا؟ ان کا ویسے نارمل ہی ہے, جس طرح اور بچے ہیں اسی طرح یہ بھی نارمل بچوں کی طرح, بالکل. نہیں کوئی اسپیسیفک ڈائٹ وغیرہ کا خیال نہیں رکھا جاتا گھر میں کہ جی اب ہم میٹھا نہیں بنائیں گے, اگر بنائیں گے تو شوگر فری ڈال کے بنائیں گے, کیونکہ بچوں کو تو میٹھا ویسے ہی بڑا پسند ہوتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ ان کو شوگر کے ساتھ ہی, جیسے اب ایک ہی جگہ بنا ہے تو وہ انہیں دے دیتے ہیں, لیکن اس کے بدلے یہ انسولین کی ڈوز تھوڑی سی زیادہ بڑھا کے. اچھا, اسی سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گی انسولین کے بارے میں. مجھے بہت زیادہ تحفظات ہوتے ہیں, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے, کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم انسولین کو ظاہر ہے ختم تو نہیں کر سکتے دینا, لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اتنا مینج کر لیں کہ انسولین کی جو انٹیک ہے وہ کم سے کم ہو جائے؟ یہ دیکھیں ایک اور کانسیپٹ ہے کہ انسولین کم سے کچھ بہتری نہیں ملتی آپ کو. انسولین آپ کے بدن میں بنتی ہے, اور جب آپ دوا کے طور پہ دیتے ہیں تو آپ جو بدن میں نہیں بن رہی اس کو ریپلیس کر رہے ہیں. تو انسولین دینے میں کوئی خرابی نہیں ہے, بلکہ انسولین آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں. کیونکہ یہ پھر وہ یہ پروسیس ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کو کچھ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ 2 ٹائم لینی ہے, کچھ ڈاکٹرز کہتے ہیں نہیں آپ کو 1 ٹائم لینی ہے, تو اس میں آپ کنفیوز ہوئے ہوتے ہیں. جو ٹائپ 2 والے ہوتے ہیں وہ انسولین فری ہوتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ ان کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا. سبھی کا جن کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے ان کو ہم اور ان کی فیملی کو یہی سمجھاتے ہیں کہ یہ تو نمبر 1 انسولین زندگی بھر لگے گی, تو یہ سوچنا کہ کچھ مہینوں کے لیے چند دنوں کے لیے وہ صحیح نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اس قسم کی ڈائبٹیز میں گولیاں یا دوائیں جو منہ سے لی جاتی ہیں وہ فائدہ مند نہیں ہوتی, انسولین ہی پہ کام چلے گا. تیسری چیز یہ کہ جو انسولین کی ڈوسنگ ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جتنی آپ میلز لیتے ہیں, جو مین یعنی کہ ناشتہ, دوپہر کا کھانا اور شام کا کھانا, اسی وقت انسولین بھی ملے گی. تو 3 ٹائم سے کم تو آپ انسولین دے ہی نہیں سکتے. اور ایک انسولین ایسی بھی ہوتی ہے جو کہ پورے 24 گھنٹے آپ کو ایکٹ کرے گی, جو کہ آپ کو ایک اور ایڈیشنل انجیکشن لگانا پڑتا ہے. وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ انسولین شاید زیادہ اس کی انٹیک سے بھی پرابلم ہو سکتی ہے, میرا خیال ہے کہ ان کے تمام مسکنسیپشنز جو ہیں وہ دور ہو چکے ہوں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ فیصل اینڈ سبھی کا, آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے, اور گڈ مارننگ آج کا آپ لوگ حصہ بنے. تو جناب امید کرتے ہیں کہ آج کے شو سے ڈائبٹیز کے حوالے سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, اور اسپیشلی جو بچوں میں یہ سب کچھ بڑھ رہا ہے اس کے پیچھے بڑی وجہ
फिजिकल एक्टिविटीज कम हो चुकी हैं, हमारा जो फूड है फास्ट फूड और प्रोसेस फूड की तरफ हमारा ध्यान ज्यादा जाने लगा है, तो मेरा ख्याल है कि इन सब चीजों को अगर आप कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली डायबिटीज के साथ भी आप लड़ सकते हैं। बिल्कुल, डायबिटीज के साथ लड़ सकते हैं। हेल्दी लाइफ स्टाइल रखिए और तमाम वो चीजें कैरी कीजिए जो नेचुरल हैं। ज्यादातर हम यही है कि आर्टिफिशियल चीजों की तरफ चल गए हैं, तो हमारी सेहत जो है वो हमसे कहीं दूर जाती जा रही है। गुड मॉर्निंग आज से फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।